अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। स्टूडियो में मौजूद है खावल घुमन साहब और थोड़ी देर बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी लाहौर से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद होंगे। इकॉनमी ये है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज। IMF के साथ डील होगी या नहीं होगी, इस पे नज़रें टिकी हुई हैं। पहले कहा गया 48 घंटे में कुछ बेहतर मामलात हो जाएंगे, फिर कहा गया कि अभी कुछ मुश्किलात हैं वो पेश आ रही हैं। पेट्रोल की कीमतें क्या IMF की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इस सब पे बहुत मुतज़ाद बयानात हैं। सो फिर ओवरऑल सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो एक तजर्बेकार और कॉम्पिटेंट लोग आए थे, ये क्या कैपेसिटी इस वक्त है इस मखलूत हुकूमत में इस इकॉनमी के चैलेंज से निपटने के लिए। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा है कि 1-2 रोज़ में जो कर्ज है, ये कल कहा था, यानी कि 24 घंटे चुके हैं, तो 24 घंटे नज़दीक तकरीबन रह गए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि IMF के साथ बात बन जाएगी। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। ऐसी ही कुछ बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कही। उन्होंने तो लफ्ज़ ड्रॉप सीन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 1-2 रोज़ में ड्रॉप सीन हो जाए। शराइत तकरीबन उनकी सारी मान ली गई है। मेरा ख्याल है कि हम उनके साथ एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं। ये बात जो है 1-2 रोज़ की है, मैं समझता हूँ ड्रॉप सीन हो जाएगा। सो कह रहे हैं कि जी शराइत तो हमने तकरीबन सारी मान ली हैं, 1-2 रोज़ की सिर्फ बात है। फिर आज राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात के बारे में इतराफ़ किया कि शराइत मानकर भी कर्ज की जो दस्तावेज़ात है उस पर दस्तखत हो नहीं पा रहे। ये क्या कहा राना साहब ने, ज़रा सुनिए। मुश्किल यही पड़ी है कि IMF जो है वो किसी तौर पे भी अपनी शराइत में कोई लचक पैदा करने को तैयार नहीं है। बढ़ाने के बावजूद भी जो है वो अभी तक उन्होंने एग्रीमेंट जो है उसको कंटिन्यू करने से मतलब डिक्लेरेशन या सिग्नेचर जो है वो नहीं किए। इससे इंटरेस्टिंग बात है कि भाई इकॉनमी के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर साहब क्यों बयानात दे रहे हैं? क्या वो तर्जुमान हैं? क्या वो इकॉनमी के रिलेटेड क्या उनका पोर्टफोलियो है? लेकिन बहरहाल आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में बार बार लोग कह रहे थे कि मिसिंग इन एक्शन है इकॉनमी के बारे में, आके खुद ब्रीफिंग दें, खुद लीड करें फ्रंट से, आ गए वो आज मंजर आम पे। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इतराफ़ किया कि मुश्किलात IMF के साथ इस वक्त उनको पेश आ रही हैं। हमें IMF के साथ जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपके सामने है। और अगर IMF ना माना तो फिर क्या होगा, ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने आकर कौम को बताया है, जरा सुनिए। अब अगर IMF जो है वो अपने एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करता तो पाकिस्तान जो है वो सख्त जो है वो मुआशी हालात में जो है वो गिर सकता है। अब इकॉनमी जैसे जो बहुत ही घुमन साहब सेंसिटिव टॉपिक है, उसमें से वज़रा या हुकूमती अरकान के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ वो स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर नीचे करता है, वो ओवरऑल ट्रेडिंग को ऊपर नीचे करता है, लोगों का कॉन्फिडेंस उससे बढ़ सकता है, ये कम हो सकता है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि राना सनाउल्लाह साहब से इकॉनमी के सवाल कोई पूछता है, फिर उसका जवाब भी देते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, एक अपने मिनिस्टर हैं, मिफ्ता साहब मौजूद हैं, खुरम दस्तगीर साहब जो हैं मौजूद हैं, मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ है। सो ये इंटीरियर मिनिस्टर का डोमेन कहाँ से है कि वो आके इसके बारे में ये वो कौम को बताएं हुए? मारिया, इशू क्या हुआ जब ये रजीम चेंज हुई तो इनिशियली इनका प्लान यही था कि हुकूमत में आना है और महीने 2 महीने के अंदर हमने इलेक्शन में चले जाना, तो हमारा जो इकोनॉमी के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब ये रजीम चेंज हो गई तो फिर कुछ अतराफ़ में ये फ़ैसला हुआ कि नहीं, मौजूदा हुकूमत को चलाया जाए ताकि कुछ और भी फ़ैसले होने हैं इस साल के आखिर तक, तो वो फ़ैसले भी करवा लिए जाएँ। अब यह है कि वो जो अक्सर इसे कहा जाता है ना कि आपको धक्का दिया गया या आपने खुद छलांग लगा ली। आधे लोग इनमें से ये कहते हैं कि हमें धक्का दिया गया, आधे लोग कहते हैं कि नहीं जो है हमने जानबूझ के छलांग लगाई और हम ये फैसले करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका ताल्लुक हो तो एवेंचुअली अवाम जो है उनसे ये पूछते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या बेहतरी लाए हैं और क्या अबतरी लेके आ रहे हैं। ज़ाहिर है जब से ये हुकूमत आई है मुल्क की माशी हालत आपके बिल्कुल सामने है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि जो आपका कि जी इंटीरियर मिनिस्टर का क्या लेना देना है मईशत के साथ, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। वो IMF के मामले पे क्यों बोल रहे हैं? जिनका मईशत के साथ लेना देना है वो आएँ बाएँ दाएँ आप वो छुप रहे हैं। आज हमारे पास स्टोरी भी ये थी कि लंदन से भी जो नवाज शरीफ साहब से और डार साहब भी वहाँ बैठे, वो भी कह रहे हैं खुदारा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर जाकर लोगों को बताएं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने मुआशी टीम को चेंज करना है तो आज प्राइम मिनिस्टर को ये भी कहा गया कि वो भी चेंज कर लें। साथ में उनको ये भी कहा गया है कि जब आप हुकूमत में जा रहे थे, हुकूमत लेने जा रहे थे,
ماریا آپ کو پتا ہوگا نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا اس کے برخلاف فیصلہ تھا کہ ہمیں حکومت میں نہیں جانا چاہیے. شاید خاقان عباسی صاحب بھی اسی طرف کھڑے تھے. یس, اور شہباز شریف صاحب کا خیال ظاہر ہے, انہوں نے بتایا اپنے بھائی کو کہ حکومت میں آنا ضروری ہے, کیسز ہیں, کیسز اگر یہ خان صاحب رہے تو پھر اس کے بعد ہمارے حالات مندے ہو جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ جب آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا, یہ رجیم چینج پروجیکٹ جو ہے اس کا آپ حصہ بننے جا رہے تھے, تو آدھی رات کو بھی آپ لاجز کے اندر پہنچ جاتے تھے. وہاں پہ ہم دیکھتے رہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, باقی یہ جو کے پہنچے تھے ویزیبلی نظر آ رہا تھا ایگزیکٹلی یہ جو 9 ستارے ہیں, یہ 9 ستاروں کی جو پارٹی ہے, ان کے تمام لیڈران وہاں پہ پہنچ جاتے تھے. تو کہتے تھے خدا رہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی آئیں, کہیں کو میڈیا پہ آ کے بات کریں کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں خالی نون لیگ کا قصور نہیں ہے, اس میں جو IMF کا قصور ہے, ملک کے جو خان صاحب کا قصور ہے, جو بھی ہے آپ اپنے سر تو کچھ الزام تو لیں. آج وہ اسی پریشر کی وجہ سے آپ دیکھا کہ وہ جب کابینہ کی میٹنگ کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سارے کا سارا وہ ایک یونیفائیڈ فرنٹ ہم نے دیکھا, تمام لوگ کھڑے تھے اس کے اندر. اب خبر بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے IMF سے بات کیوں نہیں بن رہی. IMF ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ 34 اس میں 30 روپے کی لیوی پر لیٹر اور 17% GST, یہ موجودہ جو قیمت ہے پیٹرول کی, اس میں آپ کو 60 روپے سے زیادہ اور بڑھانا پڑے گا. 300 کے پاس پاس. IMF کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح نہیں بڑھانا تو بتائیں کہ گورنمنٹ کے جو باقی ادارے ہیں وہاں سے, جو گورنمنٹ کے شیئرز ہیں, PSO ہے, اس طرح کے باقی ادارے ہیں, وہ وہاں سے کوئی پیسے نکال کے آپ جو ہے مینج کیسے کریں. IMF کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مہنگائی ہے یا نہیں. IMF کا یہ مسئلہ ہے کہ اب آپ نے ہم سے جو پیسے لینے ہیں وہ ہمیں آپ واپس کس طرح کریں گے. IMF کا تو موٹا موٹا حساب ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ لیول کا کہ بھائی ہم یہ نمبر ہیں, یہ آپ کی آمدنی ہے, یہ آپ کا خرچہ ہے, آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے. وہ آپ کس طرح سے وہ لوگوں سے وہ لے کے پیسے کرتے ہیں, دیٹس ناٹ دیئر پرابلم. وہ کہتے ہیں جی ہمیں نمبر صرف دکھائیں. چودھری صاحب تو پھر اس وقت اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے ہے, آج بولا ہے شہباز صاحب نے کہ بھئی انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے. کچھ سے پہلے ہمیں مریم بی بی نے بتایا کہ یہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ خان صاحب ایسے معاہدے کر کے گئے ہیں IMF کی طرف سے. سو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو ایک طریقے سے پینک ہے اکانومی کی جو ٹیم میں, جو کہ بظاہر ہے مانے نہ مانے, یہ کیا کس طرف جا رہا بات؟ نہیں, وہ آپ جو ہے نا کیوں کنفیوژن میں کیوں پڑے ہیں. میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ عمران خان ان کا بدترین حریف بن کے سامنے آیا اور 2 پارٹی کی منوپلی کو اس نے توڑا ہے, تو اس کو ہر قیمت پر اقتدار سے نکالنا ہے. جب ان کو ایک موقع ملا تو انہوں نے اسی پر جمپ کر دیا, عمران خان نکل گیا. نمبر 2, ہمارے جو کیسز ہیں ہمارے اوپر اربوں خربوں کے, وہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو بالآخر یعنی ہم ایک آج یا کل یا ہمیں سارا پیسہ جمع کرانا پڑے گا اور گھر بیٹھنا پڑے گا ہمیشہ کے لیے, سرکاری اور سیاسی دفتروں سے بھی غائب, ختم. تو اور نہیں کرتے تو جیلیں. تو لہذا نمبر 2 انہوں نے وہ کیسز ختم کروا لیے یا اس کا بنیاد رکھ لی. اور تیسرا کہ تمام حکومتی وسائل اور ذرائع اور حکومتیں ان پر قبضہ کر لو, جیسا کہ آپ اس وقت پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ آج ایک سابق وزیر خارجہ نے بڑی تفصیلات دی ہیں کہ کس طرح پولیس اور انتظامیہ کو الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور ان کی پریس کانفرنس کے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے جی, یعنی رپورٹرز وہاں سے اٹھے نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری نوٹس لے کے انہوں نے کہا اس کی ساری کی ہم تحقیقات کریں گے کہ کیوں پولیس اور انتظامیہ جو ہے الیکشن کو ریگ کرنے پر تلی ہوئی ہے. اور مائنڈ اٹ, اگر یہ 20 الیکشن جو ہے ریگنگ کا چارج اس پر چسپاں ہو گیا تو کسی نے ان کے الیکشن نہیں ماننے. تو یہ بڑی, ان کے تو تینوں مقاصد پورے ہو گئے. اب آپ اور عوام روتے رہے اور وہ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی طرف. آج انہوں نے بڑی تفصیلی نیب پر پریس کانفرنس کی ہے, لیکن وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مہنگائی پر اور آپ نے جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا نعرہ لگایا تھا اس سے ہمیں نجات دلانے کے لیے دونوں ایشوز سے کب میدان میں کفن پہن کے نکلتے ہیں, اور ہم تو پہلے کفن پہنے ہوئے ہیں کیونکہ اور ہمارے پاس اب چوائس ہی کوئی نہیں چھوڑی. اچھا جج صاحب, ایک خبر جو ہے پلیز اس کی تصدیق یا تردید کر دیں
کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ کافی زیادہ پریشر کے اندر ہے. آج ہم نے سٹوری بھی بریک کی ہے اور ان کی طرف سے بھی کچھ آپ کے سابقہ یا موجودہ دوست ہیں, ان کو کوئی میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ جناب اعلیٰ کچھ حالات قابو میں نہیں آ رہے تو پھر اس کا کیا کرنا ہے, کوئی نیا لائے عمل ترتیب دیا جائے. کیونکہ اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہی تو ظاہر ہے جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو عوام جو ہے وہ پھر پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, ان کو پھر کوئی نظر نہیں آتا. وہ ایونچولی پھر آپ کو پتہ ہی ہے, دیکھتے ہیں مختلف اطراف میں کہ ملک کو اب آگے کیسے بڑھانا ہے. تو وہ اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس خبر ہے لاہور سے, خاص طور پر نون لیگ کے کیمپ سے؟ نہیں, ان میں مسلم لیگ نون کے اندر کنسرن موجود ہے, لیکن وہ اب دھونس دھاندلی سے زور زبردستی سے اقتدار میں رہ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ان کو نظر آ گیا کہ عوام میں ہمارا, اب آپ کسی نے پوچھا کہ نواز شریف کیا کہہ رہا ہے یا نواز شریف کب آ رہے ہیں اور ان کا کیا رول ہے, اور وہ ایک صحافی جو ہے ان کے ساتھ وہاں کشتی میں بیٹھ کے نہر پر جو کیمرے کے اندر نہر بہ رہی ہے ادھر سیر کیا کر رہے ہیں. اور یہ وہی صحافی ہے جنہوں نے محترم نے فرمایا کہ 2000 بہت بڑی امداد ہے, تو ان کو وہ امداد ملی ہے, وہ 2000 میں ان کو خرچ نہیں کرنے, وہ لگتا ہے انہوں نے 2000 پاؤنڈ سمجھ لیے ہیں, وہ 2000 روپے نہیں 2000 پاؤنڈ میرے خیال میں ان کو سمجھ آئی, وہاں بھاگ گئے. تو بات یہ ہے ماریا اور خاور گورنمنٹ, میں آپ دونوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں, آپ اپنی نپی تلی بڑی محبت ہے سر. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو شہباز شریف گورنمنٹ ہے, آپ کا خیال ہے they are there to help the poor, sorry, they are there to stabilize the country? I am wrong number. چوائس صاحب, if you think اس میں نا بڑا مسئلہ یہ مخلوط حکومت کا نا بڑا چیلنج ہوتا ہے چودھری صاحب. مخلوط حکومت کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس وقت شہباز صاحب جو ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی پیچھے سے پیپلز پارٹی ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو اہم فیصلوں کے اوپر ان کی وہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے. اچھا, یہ پتہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ پی ڈی ایم کے جن دنوں میٹنگز ہوتی تھی, اجلاس ہوتے تھے, اور اس وقت تھا جی ایک موومنٹ چلے گی, اس کو لیڈ کریں گے, تو وہ لیڈ کون کرے گا. اس وقت کا بڑا دلچسپ آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کلپ کہ کس طرح شہباز صاحب اور بلاول صاحب ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے, نہیں کہ پہلے آپ. یہ ذرا لکھنوی سٹائل کی سیاست ذرا دیکھیے آپ. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں, صحت یاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. سو جی اس وقت بھی ایک کون ذمہ داری لے گا, کون اونرشپ لے گا, یہ ہم نے دیکھا. اچھا, ایک اور میں اگر چند صاحب کا سنوا دوں پھر اسی سے وہ جڑا ہوا ہے. ندیم افضل چند صاحب نے تو خیر کیٹیگوریکلی کہہ دیا جی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر نون لیگ ہے اور ذمہ داری بھی ان کی ہی ہے. سو پیپلز پارٹی نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا. کیا کہا چند صاحب نے, ذرا سنیے. لیکن مین ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نون لیگ ہے نا, چیف منسٹر پنجاب ان کا ہے اور پرائم منسٹر ان کے مین وزارتیں ان کے پاس ہیں, اور ان کو فری ہینڈ بھی دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے. تو لیکن کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی کسی حد تک آ جاتی ہے, کیبنٹ کا حصہ ہوں آپ, تو میں سمجھتا ہوں لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہوتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ تو جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے جو کہ پی ایم ایل این ہے, ذمہ داری اس کی آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے نیریٹو بنایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اب قاریہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایڈوائزری رول کے اندر ہیں, ہمارا حکومت میں وہ اس طرح کا کردار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے سیاست بڑی زبردست کی ہے. پیپلز پارٹی نے کیا کیا, منسٹری آف انوائرمنٹ لی, شاہ رحمان صاحبہ بات کرتی ہیں بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, ملک کے اندر جو ہے ماحول بہتر ہونا چاہیے. ان کی جو ہے بیسٹ کا جو پروگرام ہے وہاں پہ پیسے بانٹنے ہیں, اچھے کام. اور ہمارے محترم پیارے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ دنیا کے ٹور پہ گئے ہوئے ہیں. وہ جب سے وہ منسٹر بنے تب سے لے کے وہ ملک کے اندر ٹھہر ہی نہیں رہے. ایک ملک یہاں سے یو اے ای, وہاں سے امریکہ, چائنا, ایران, وہ انٹرنیشنل پورٹفولیو بنا رہے ہیں نا. وہ ان کے بارے میں آن لائٹر موڈ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت بالکل انٹرنشپ کے اوپر ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح جو فیوچر کے اندر جو بھی کردار ملے گا اس کو نبھانا ہے. لیگسی ہے, ان کے نانا فارن منسٹر تھے, اب ظاہر ہے پھر والدہ حکومت میں رہی, تو وہ اس لیگسی کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ پرائم منسٹر بننے کی جو خواہش ہے اس کا یہ رستہ پوری دنیا کے اندر اپنے وہ تعلقات جو ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں. ایونچولی جو ذمہ داری آ رہی ہے وہ ظاہر نون لیگ کے اوپر آ رہی ہے. نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ پنجاب کے اندر ہے, جی ٹی روڈ کی پارٹی کہا جاتا ہے. اور پنجاب کے اندر ہمیشہ جو دیکھیں جو لوگوں کے پاس پیسے بھی جیب میں ہوتے ہیں, لوگ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو لوڈ شیڈنگ اس وقت چل رہی ہے,
مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب 2013 کا زمانہ تھا اس وقت کا بدلہ لے لیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو بڑی مار پڑی تھی 2013 کے انتخابات میں، اس کی واحد وجہ لوڈ شیڈنگ تھی. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ اسی وجہ سے جو لندن سے پیغام آیا جناب اعلیٰ شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کریں کہ روزانہ ایک آدھ پریس کانفرنس، روزانہ نہیں تو کم سے کم دوسرے تیسرے دن ایک آدھ پریس کانفرنس ایسی کر دیا کریں، لوگوں کو بتا دیا کریں کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، احسن اقبال صاحب، باقی ان کے جو لوگ مشکل معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے، کیا حالات و واقعات ہیں دنیا کے اندر جو سپر کموڈیٹی سائیکل ہے. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ پارلیمان کے سامنے پیپلز پارٹی کے سینیٹر وہ سائیکل پہ جاتے تھے. جی بہرمن تنگی صاحب مجھے یاد ہے. لیکن یہ جو لالی پاپ ہے چوئی صاحب، بیکاز آبویسلی ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نون لیگ ہے، یہ تو کہہ دیا چند صاحب نے. آبویسلی وہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی جماعت کے اندر ایک مخصوص ان کی سوچ ہے، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں نا. سو کیا یہ جو اس طرح نہیں ہے؟ اچھا نہیں ایسا، پھر کیا ماریا یہ سارے اکٹھے ہیں. اچھا یہ چور یاری ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے ہمارے ولیجز میں، تو وہ اب یہ عمران خان ان کو ایک بہت بڑا ہوا، اور ان کا بیانیہ جس کے اوپر وہ ان کے خلاف اٹھے تھے اور ان کو پذیرائی ملی ملک میں، اگرچہ بقول شخص سے انہوں نے بھی اس کو راستے میں چھوڑ دیا، which is not the subject for discussion today. وہ جو ان کا بیانیہ ہے، اگر وہ اس وقت جس طرح لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے، اور آپ نے پرسوں دیکھا کہ یعنی لیڈر گھر پر ہے اور قوم جو ہے پوری کی پوری دنیا میں نکلی ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ تو گیلونائز بھی کر لیا ہے، آرگنائز بھی کر لیا ہے. لوگ باہر نکل آئے ہیں بچوں سے لے کے بوڑھوں تک. پر چوہدری صاحب جن کو کہتے ہیں یہ تو ہمیں سیاسی چوہدری صاحب جن کو جڑنا چاہیے وہ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ہمیں کھا جائیں گے اگر ہم اب اکٹھے رہ کے جتنی دیر بھی حکومت کا قابض رہ سکے اور اپنا للے تللے ویسٹرن انٹرسٹ مقدمے ختم لوٹ مار کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم کوئی ڈیوائیڈ کر لیں عمران خان کی. آپ کچھ کہہ رہے تھے، خبر میں نے سنا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوہدری صاحب کہ جن کو ان کے ساتھ جڑنا چاہیے یا ان کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ ہماری اطلاع کے مطابق وہ مزید جو دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، کچھ پیار محبت میں کوئی میرے خیال میں کوئی بڑھاوت نہیں ہے، کمی ہوتی جا رہی ہے. اب آپ بتائیں نا کہ جب تک وہ پیار محبت قائم نہیں ہوگی تو پھر حالات و واقعات مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کے قابو میں آئیں گے. پی ٹی آئی کے حالات و واقعات قابو میں ہیں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، میک نو مسٹیک پلیز. یہ اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں نا، اب اگر نون لیگ والے مارے پھر رہے ہیں اور پولیس والوں کو انتظامیہ کو یوز کر رہے ہیں کہ جاؤ اس کو بٹھاؤ اور اس کو ڈراؤ اور اس کو مارو اور اس کو لالچ دو، تو پھر یہ ہو چکا ان کا کام. زرداری صاحب تو پہلے ہی پیپلز پارٹی کو جو بے نظیر بھٹو کے وقت تھی پارٹی، اس کو سمیٹتے سندھ کے اندرونی ضلع تک لے گئے. یہی حال اب نون گروپ کا ہونا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کون سا ایسا اقدام ہے جس سے یہ ان کو پاپولر سپورٹ حاصل ہو اور عمران خان کی پاپولیرٹی کو یہ پنکچر کر سکے. مجھے گیو می ون ایگزامپل. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آج لاہور میں جس پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا شاہمود قریشی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کچھ ویزیبل اور انویزیبل جو قوتیں ہیں وہ بھی موجودہ حکومت کے جو امیدوار ہیں ضمنی انتخابات میں ان کو کامیاب کرنے کے لیے تیار ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام ڈی پی اوز ڈی سی اوز بھی ان کی مدد کے لیے تیار ہیں. تو یہ جب سارے ساتھ مل جائیں تو آپ کو ہوتا ہے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہمارا جو انتخابی عمل ہے، پورے ہند سندھ کے لوگ مل جائیں، اگر پاکستان کے عوام کو شکست نہیں دے سکتے یہ ان کا وہ حشر ہوگا الیکشن والے دن کہ یہ یاد رکھیں گے. سیڈلی مسٹیکن. ہم نے بڑے دفعہ دیکھا ہے، بہت دفعہ دیکھا ہے. پھر 77 میں ذوالفقار علی بھٹو نے یعنی وہ کا اپوزیشن تقسیم ہے، اسمبلی توڑ دی جی، وہ راتوں رات اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم الیکشن جیت جائیں گے ریگنگ بائی ہوک اور بائی کروک. پہلے وزیر اعظم نے اپنے آپ کو ان اپوزڈ الیکٹ کرا لیا، پھر وزرائے اعلیٰ نے کرا لیا، پھر اوروں نے کرا لیا. دھاندلی کی دوسری دفعہ جب صوبائی الیکشن کے
7 मार्च को शदीद बहादुरी हुई, 10 मार्च को बाइकआउट की कॉल आई PNA की, कोई बंदा वोट डालने नहीं गया। और उसके बाद जो तारीखी मुहिम चली और 9 अप्रैल, आप आज का रोना रोते हैं, 9 अप्रैल को लाहौर में ख़वातीन पर जो तशद्दुद किया गया, जैसे अभी क्या 25 मई के लगभग पहले से। जो साहब ये राना चीज़ें सनाउल्लाह काफ़ी साहब काफी गुस्से में लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान एक दफा बाहर तो निकले, हम ऐसा फैंटा लगाएंगे, याद रखेंगे। वो तो पूरे जोरों में है। अभी आप बता रहे हैं कि एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। पढ़े लिखे आदमी को ना इस तरह की लफ्ज यूज करने नहीं चाहिए। खावर गुम्मन साहब, ये मैं नहीं सर इस्तेमाल कर रहा, वो राना साहब कह रहे हैं। नहीं 25 मई को ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान और उसके साथियों को इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दूंगा। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएंगे दाखिल हुए थे कि नहीं हुए थे? सर दाखिल तो हुए थे, लेकिन जो हशर किया था बेचारे जो फैमिलीज आई थी उनका भी आपके सामने ही है, वो आपको पता ही है इनका हशर होना है। चलें इसी नुक्ते पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। बाद जो सख्त मजीद फैसले करने हैं, किस पे टैक्स लगना है, ये सारा कुछ IMF बता रहा है। ये हुकूमत के लिए एक और कड़वी गोली होगी। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने खबर देखी एयरवाई के ऊपर, ये बॉशी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर जो बजट एलोकेशन के हवाले से बात की गई है, जो अप्रूवल्स दिए गए हैं। स्क्रीन पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जी किन किन शोबाजात के अंदर मज़ीद जो पैसे हैं उनकी अप्रूवल दी गई है। इसका अगर आप 5वां नुक्ता देखें, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एलोकेशन ऑफ एडिशनल फंड्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद, यानी जो मिनिस्टर इनक्लेव है इस्लामाबाद का, उसकी तज़ीनो आराइश और जो रिपेयर है, मेंटेनेंस है, उसके लिए भी पैसे मांगे गए। एक 9th नंबर पे जो पॉइंट है ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये कहे जी सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट सिट इन अनाउंस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। सो डेफिनेटली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी इस वक्त पॉलिटिकल उनकी मूवमेंट है उसके लिए ये फंड्स मांगे गए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है जो इस वक्त तरजीहात और प्रायोरिटीज़ मालूम होती हैं चीज़ हुकूमत की। ये हमारे जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि एक ऑलरेडी ईयर मार्क फंड होता है इनके पास, ये मिनिस्टर्स इनक्लेव, ज़ाहिर बात है वहाँ पे हमारे वुज़रा रहते हैं, तो उनकी जो वहाँ पे रिहाइश है, कोई भी एडिशनल फर्नीचर हो, कोई भी मेंटेनेंस के मसाइल हों, तो वहाँ पे पैसे वो रखे जाते हैं। एडिशनल का मतलब ये है कि जो एक अमाउंट ऑलरेडी है उसमें इजाफा किया जाएगा। और थोड़ा सा मैं पिछले दिनों हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जो है अजहर साहब, उन्होंने स्टोरी फाइल की, उसमें हमने सिर्फ यही मेंशन किया कि जी वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब को भी घर मिला है, बाकी भी वज़रा को, और इनको घर अलाट भी हुआ। इतला के मुताबिक ये देखने भी गए, घर इनकी फैमिली पसंद नहीं आया, शिफ्ट नहीं हुए, तो इन्होंने जनाब हमारी स्टोरी को रद्द कर दिया कि जी मैं तो वहाँ पे शिफ्ट ही नहीं हो रहा, घर अलाट हुआ। अब ये जो है सुबह इसी कमेटी को चेयर करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये पूछेंगे कितने एडिशनल फंड्स रखे गए हैं। एक तरफ हमें ये जो है मशवरा देते हैं कि जी आपने चाय की प्याली जो है वो 1 कर दें, रोटी के 4 हिस्से कर दें, जो मार्केट्स में जाना बंद कर दें, साइकिल चलाना शुरू कर दें, और दूसरी तरफ और बाकी जो है अंदाज़ा करें मतलब आप कौन से मुल्क में रहते हैं ना, हद होती है किसी चीज़ की। वो फैमिलीज़ के साथ PTI के आपने कई उनके इवेंट्स कवर किए, वो फैमिलीज़ के साथ आते हैं, अपना जो भी नुक्ता नज़र है, इमरान खान की बात आप बिल्कुल ना माने, रद्द कर दें, बैठा रहने दें इमरान खान को, क्या करेगा इमरान खान, क्या आपके ऊपर हमला करने आ रहा है? ये पता नहीं 14 करोड़ है और इसमें और कोई पैसे कल मीटिंग के दौरान के एडिशनल और क्या इनको फंड्स चाहिए, वही जो मैंने अभी बात की तो चौधरी साहब बुरा मना गए। ये 14 करोड़ चौधरी साहब ये वो फूल इमरान खान या इमरान खान के जो 7 लोग आएंगे उनके गले में उन्होंने फूलों के हार नहीं डालने। वो जो एडिशनल जो टीयर गैसेस जो आपको पता है लास्ट टाइम वो इस्तेमाल हुई थी, और फिर एक इतला ये भी है कि वो शेल्स कम पड़ गए थे, फिर एडिशनल जो है वो इमदाद कहीं दाएं बाएं से मंगाई गई थी क्योंकि इमरान खान आ रहा था, इमरान खान ने इस्लामाबाद के ऊपर हमला करना था, दहशत गर्दी करनी थी। तो इस तरह आपकी हुकूमत चल रही है और फिर आप कहते हैं कि जी अवाम आ जाएगी, इमरान खान के साथ खड़ी होगी और फिर इमरान खान को कुछ नहीं रोक पाएगा। रियासत की ताकत के खिलाफ इमरान खान बेचारा और उनके जो लोग हैं मम्मी डैडी पार्टी जिसको कहा जा सकता है, फैमिली कैसे वो बेचारे अपना नुक्ता नजर इस्तेमाल तो हो रही है ना चौधरी साहब, कामयाब होंगे। रियासत की तो ताकत भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुई ना पिछली मरतबा, सब तमाम रियासती जगह अगर देख लें आप, वहाँ पे जो ताकत जहाँ से भी इस्तेमाल हो सकती की गई इस्तेमाल। वो बात यह है आप क्योंकि मेरा आपकी उम्र और तजर्बे से ज़्यादा उम्र भी है और तजर्बा भी है, तो ये एक दफ़ा 1-2 मिनट लूँगा।
کہ میں 19 ستمبر 83 کے بعد MID موومنٹ چل رہی تھی اور میں پریزیڈنٹ ضیاء مرحوم سے ملنے گیا. ہی واز ویری کائنڈ ٹو می. تو میں نے دیکھا کہ وہ سارا وقت ہی جسٹ پلینگ ایسے ایسے ویسے. میں جو بھی باتیں کرتا جا رہا ہوں ہی واز سفیشینٹلی ڈپریسڈ, نروسنس, اور کوئی سمجھ نہیں ان کو لگتی. آپ سمجھ لیں کہ اس دن میں یعنی پریزیڈنٹ اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا اور وہ وزٹر تھے. خیر بعد میں باتیں چاہتے ہوئی. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیوں حالت ہوئی. پریزیڈنٹ جو تھے, جو آئرن نروز کا بندہ سمجھا جاتا, جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے سیاست کے بڑے جن کو پھانسی بھی دے دی, تو آج ہی واز لاسٹ, ہی واز ناٹ دیئر. یعنی جتنی دیر, پھر وہ تفصیلات کسی دن آپ پوچھیں گے تو یہ بہت بڑی ہسٹری کا حصہ ہے جو اس دن کی. وہ اگلے ہفتے آپ آ رہے ہیں تو آپ سے ضرور پوچھیں گے. چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جوائے صاحب. بات تو سن لے. اچھا ابھی بات ہوا یہ تھا, یہ ساری دنیا کو سنانا چاہتا ہوں میں, اور جن کی طرف آپ بار بار اشارہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی, ان سے یہ ڈسکشن ہو چکی ہے. ہوا یہ تھا کہ سندھ میں MID موومنٹ کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی اور 57 people were killed at one spot. دادو اور ادھر مورو کے علاقے میں. جی میں کہہ رہا ہوں اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات میں مت لے کے جائے. ایک شخص نے فائرنگ کر دی تھی, تو اس لیے جو سٹیل کے نروز والے ہوتے ہیں نا, وہ بھی معاف کرنا رہ جاتے ہیں جب یہ حالات ہوں. تو اب آپ بات کریں جو کرنا ہے. تو میں اس لیے اپنی بات بڑی دھڑلے سے کر رہا ہوں کہ عوام کو نہ آپ شکست دے سکتے ہیں نہ کچل سکتے ہیں, اور جس کے ساتھ عوام کی حمایت ہو اس کو آپ ہرا نہیں سکتے. مے بی ٹوڈے مے بی ٹمارو عمران خان ول ایمرج آن سین. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. وہ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جی, اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ انور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کے بیچ میں اب ایک فرق جو ہے وہ واضح ایک لائن سی کھینچ دی گئی ہے. سو اب فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان, کیونکہ اب باقاعدہ اس کو فورن فنڈنگ کیس نہیں بلکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کہہ رہے, تو اس سے آؤٹ کم میں کیا فرق پڑے گا جو بھی فیصلہ ہوگا؟ جو بہت بہت شکریہ ماریا, اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بڑا فرق ہے ان دونوں کے اندر. فرق پہلا تو یہ ہے کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی کے زمرے میں آ جاتی ہے, کہ جہاں پر کہ دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں یا دوسرے ممالک ہیں یا دوسری ملک کی کوئی پارٹی ہے, وہ آپ کو اسسٹ کر رہی ہے, جس میں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی سالمیت کے لیے کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں. اور جو دوسرا ہے ممنوعہ فنڈنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, وہ آرٹیکل 6 ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر. اس کے اندر لکھا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے کمپنیوں سے آپ لیتے ہیں یا ملٹی نیشنل سے آپ لیتے ہیں یا پاکستان کے باہر فورن نیشنلز ہیں, انڈیویجولز, آپ ان سے لیتے ہیں, تو وہ ممنوعہ فنڈنگ میں آتا ہے اور وہ پروہیبٹڈ فنڈ ہے. اس کو ان دونوں. اچھا انور صاحب یہ تو سمجھ آ گئی, یہ بتائیے گا کہ ورسٹ کیس سیناریو PTI کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس کیس میں؟ دیکھیے اگر الیکشن کمیشن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ثابت یہ کریں کہ اس میں ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے, مگر اگر الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ کچھ ممنوعہ فنڈنگ ہے تو جو میکسیمم پنشمنٹ ہے اس کی وہ صرف اور صرف اس حد تک کہ جتنا ممنوعہ فنڈنگ تھی وہ گورنمنٹ ایکسچیکر کے اندر جمع کرانے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور اس کی پنشمنٹ نہیں ہے. یہ بڑی کروشل چیز ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ میں اور کوئی اس کا. لیکن انور صاحب الیکشن کمیشن کا موڈ تو کافی جو ہے اگریسو لگ رہا ہے اور PTI والے کافی پریشان ہیں اس حوالے سے. مجھے نہیں پتا کہ پریشان ہے یا نہیں ہے, مگر جو جس طریقے سے سامنے رکھی گئی ہیں چیزیں, اگر وہ چیزیں اور وہ جو اکاؤنٹس ہم نے دکھائے ہیں, اگر ان کو ان کے باہر جا کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور بات ہوگی, مگر جو چیزیں ہم نے سامنے رکھی ہیں
اس کے اندر صرف اور صرف ہم نے یہ دکھایا ہے کہ ایک ایک پیسہ جو ہے وہ اکاؤنٹڈ فور ہے, ایک ایک پیسہ بینکنگ چینل سے آیا ہے, ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. انور صاحب ایک اور سوال, کیونکہ یہ جو کمپیریزنز بھی ہے نا, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ان سب کے بھی ساتھ ساتھ آگے یہی معاملہ, تو ان کے جو کیسز ہیں کیا وہ بھی ممنوع فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں یا وہ فورن فنڈنگ کے زمرے میں؟ کیا یہ کمپیریزن جو کیا جا رہا ہے اس میں ان کو بھی ممنوع فنڈنگ کیس ہی سمجھا جائے؟ جی, ان کے لیے بھی ممنوع فنڈنگ ہوگی, بشرط ہے کہ اگر کوئی اور کسی پارٹی سے پیسہ آیا ہے جو کہ پاکستان سے باہر تھی, تو اس صورت میں پھر وہ لیا جا سکتا ہے فورن فنڈنگ میں. مگر ایز آف ٹوڈے یہ صرف پروہیبٹڈ فنڈ میں یا جو ممنوع فنڈ میں ایز آف ٹوڈے یہی ایشو ہے. بہت شکریہ عربا مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک یہ تو پھر واپس آ کے پھر ہم کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. چودھری صاحب بریک کے بعد آ کے جو آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہولڈ دیٹ تھاٹ, پھر ہم آپ سے آ کے واپس پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف جو نئی نیب اصلاحات ہے اس کو اگلے ہفتے چیلنج کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. آج ایک میڈیا سے خطاب کے دوران عمران خان صاحب نے اس کو اناؤنس کیا. کیا کہا سنیے. ہم سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں, میں ان کے خلاف پوری جدوجہد کروں گا, جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں. میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے. گومن صاحب, اس کا مقصد یہ کہ مطلب اب یہ تمام جو باتیں جو پارلیمانی سیاستدانوں نے بیٹھ کے خود اصلاحات اور یہ سب تمام کام کرنے, بڑے ایفیشینٹلی اب تمام باتیں یہ اور اداروں کی طرف ٹاس کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے یہ فیصلے کریں. اب نیب اصلاحات جو ہیں سیاسی معاملہ ہے, سیاستدانوں نے بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا تھا لیکن نہیں نکلا نا. اس کے بعد اب عدالتیں فیصلہ کریں گی تو پھر اس کے بعد دیکھیں, یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے. اس طرح کی جو قانون سازی ہے اس کے لیے آپ کنسنسس کرتے ہیں, اور جب تک پارلیمان سے آپ قانون سازی یہ نہیں کریں گے ود آل دا اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ, میرے خیال میں یہ اس کے اوپر اسی طرح بحث و مباحثہ ہوتا رہے گا. اب یہ ہے کہ بنیادی طور پر اب دیکھیں کتنا زبردست یہ سین دیکھیں نا, کہ ایک شخص جس کا نام اعظم تارڑ صاحب ہے, وہ آپ کے وکیل تھے مختلف کیسز کے اندر, ان کو آپ نے لا منسٹر بنا دیا, اور وہی لا منسٹر اب جو ہے نئے قوانین بنا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں اس سے کس کو فائدہ ہوگا, کس کو نقصان ہوگا. اب اس سے زیادہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں ان کو نیب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا, لیکن مطلب وہی ہے نا جو چوہدری صاحب سٹوری بتا رہے ہیں, اور سب کو اس بات کا علم ہے کہ آپ حکومت میں آئے ہی اس لیے تھے کیونکہ معیشت کے لیے اگر آئے ہوتے تو معیشت آپ کی ترجیح ہوتی. وہ تو آپ نے وقت ضائع کیا. شروع سے کلیئر تھے چوہدری صاحب, وہ شروع سے کلیئر تھے کہ جی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے, یہ جو اس طرح کے نیب اصلاحات ہے, یہ تو ٹاپ پرائیورٹی تھی اقتدار میں آنے سے پہلے. تو کبھی چھپایا بھی انہوں نے نہیں کہ ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے. شروع سے وہ کہہ رہے تھے, کلیئر تھے اس پہ تو پی ڈی ایم والے. نہیں, اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیڑی مرض دی دعا نے. سر ہم نے بتانا ہے سر, چوہدری صاحب تو آپ بتائیں سر. نہیں, میرا مطلب کیوں ملک کا بیڑا غرق کرا رہے ہیں, کس کی وجہ سے آپ اس چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ کوئی گوئنگ فیلئر آن آل اکاؤنٹس اینڈ نتھنگ گوئنگ رائٹ ان دی کنٹری. اور انہوں نے جو لوگوں میں چمک آئی ہوئی تھی, عمران خان نے ایک ہوپ دی ہوئی تھی, اس کو بھی انہوں نے مطلب ختم کر دیا ہے. امیدیں اور توقعات کا بھی جنازہ نکال دیا. ان سے معافی مانگ لیں, بس کریں. اور میں ایک آپ اجازت دیں تو عرض کروں گا, اس ملک کو اب آ جا کے عدلیہ جو ہے وہی رائے راست پر ڈال سکتی ہے, ورنہ یہ جو للے تللے, یہ لونڈے لپاڑیے, یہ یعنی لوٹ مار کے پرچارک اور دلدادہ, یہ یہاں کچھ نہیں چھوڑے. چلیں اسی دکھی نقطے پہ چوہدری صاحب آج ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے, تو کل پھر ملاقات ہو, کل مزید سٹوریاں ہوں گی. پاکستان میں تو کبھی وہ ہوتا ہی نہیں ہے قحط نئی خبروں کا, تو اپنا خیال رکھیے, کل ملتے ہیں. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।